नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम ख़बरों में देख रहे हैं कि वो दर्दनाक वाक़यात कि किस तरह से यहूदी और इसराइल फ़लस्तीन पर हमले कर रहे हैं और मासूम निहत्ते मुसलमानों का क़त्लेआम कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नौज़ुबिल्लाह पूरी इंसानी बस्ती को जो फ़लस्तीन में रहती है, हमारे मुसलमान भाई, उन सब को ख़त्म कर देगा और वहाँ पर कोई इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं होगा और बाद में उस पर कब्ज़ा कर लेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा नज़र आता है। हमारे बहुत से भाई बहनों को, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को, ख़वातीन को ये नहीं मालूम कि असल इसराइल क्या है, कब बना, और ये यहूदी कौन हैं, फ़लस्तीनी कौन हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं मालूम हैं तफसील से। तो बहुत ही आसान ज़बान में मैं चंद बातें शुरू से तारीख़ के हवालों से अपनी मालूमात की हद तक आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा तो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ख़ुद एक पैगंबर थे। यानी अल्लाह ताला ने जब इंसानियत को पैदा फरमाया तो उनकी हिदायत के लिए पैगंबरों को रवाना फरमाया। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद कितने अरसे तक कितने पैगंबर आए, कितना अरसा गुज़रा मालूम नहीं है। कुरान में बहुत कम पैगंबरों के नाम दर्ज हैं, वरना जितने हज़ारों पैगंबर आए उनके नाम हम नहीं जानते। जो दूसरे बड़े पैगंबर थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, जिनकी कौम पर अज़ाब आया। सिर्फ़ वो लोग बचे जो उनकी कश्ती में सवार हुए थे। और तीसरे बड़े पैगंबर जिनका नाम कुरान मजीद में आया है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि इनके दो बेटे थे। बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको आपने आज जहाँ पर मक्का का शहर आबाद है वहाँ पर छोड़ा था, आबाद किया था। और दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन के मक़ाम पर। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास ही या उसी मक़ाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी रहते थे और कभी कभी मक्के को जाया आया करते थे। और इस तरह से वो अपनी तबलीगी सरगर्मी अंजाम देते थे, इस्लाम की तबलीग का काम करते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, और याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम उनका क्या कहते हैं कि उनका जो और नाम था वो इसराइल भी था। और बाज़ रिवायतों में आता है कि ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था। यानी इसराइल के माने एक ज़बान में ये आते हैं कि अल्लाह का बंदा। तो उनकी कौम से जो लोग निकले, जो कौमें उनके बाद आबाद हुई, उनको बनी इसराइल कहा जाता है, बनी इसराइल। और बनी इसराइल वो कौम है जो तकरीबन 4000 साल पुरानी है। कुरान मजीद में इसके सिलसिले में बहुत सी तफसीलात आई हैं। बनी इसराइल जब तक अल्लाह के दीन पर क़ायम रहे, उनको उरूज और तरक्की नसीब हुई। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुकूमत में बहुत ऊंचा मक़ाम रखते थे और बहुत कई सालों तक, बल्कि सदियों, 1-2 सदियों तक बनी इसराइल को बहुत उरूज नसीब हुआ। अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा कौम थी ये। लेकिन बाद में जब इसमें ख़राबियाँ रोनुमा होनी शुरू हुई, बुत परस्ती और शिरक, सूदी कारोबार और अल्लाह की किताब में तब्दीलियाँ करना, अपनी तरफ से चीज़ें लिख कर अल्लाह की तरफ से कहना और ऐसे फ़तवे देना जो कुरान या किताब में नहीं हैं, और थोड़े से पैसों की खातिर अब कुरान की या उनकी जो किताब थी वो किताब में तब्दीलियाँ करना, ये बहुत से ऐसे जराइम थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला की मग़ज़ूब कौम बन गई। और बाद में इन्होंने अपने आप को यहूदी कहलाना शुरू किया। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद थे, तौहीद के अलंबरदार थे, और दुनिया के अंदर उन्होंने अल्लाह की अकेले होने की तालीमात पेश की। लेकिन यहूदियों के अंदर बहुत से मुशरिकाना जब अक़ायद आए, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से एक मस्जिद तामीर की फ़लस्तीन के अंदर, जिसको बैतुल मुक़द्दस कहा गया, और वह मस्जिद की तामीर होने के बाद वहाँ पर आबादियाँ बहुत क़ायम होने लगीं, फैलने लगीं, और शहर बन गया वो, जिसको शहर बैतुल मुक़द्दस कहते हैं और आज भी है। और इस शहर के अंदर
اس مسجد کے اندر جو مسجد اقصیٰ تھی، بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، تو اس مسجد کو، مسجد بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو خود بھی پیغمبر تھے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ توسیع کی اور بہت بڑی مسجد کو اتنا بڑی کر دیا، اور اس کے اتنی شاندار تعمیرات ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جنوں کی بھی مدد لی اور ایک ایسی شاندار مسجد بنائی جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی۔ جب ان کے اندر برائیاں پھیل گئیں، بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ برائیاں پھیل گئیں اور اپنے آپ کو وہ یہودی کہنے لگے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے عذاب آنے لگے، لیکن وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا، شرک میں مبتلا رہنا اور طرح طرح کے گناہوں کے کام انجام دینا، یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کئی پیغمبر آتے رہے تو انہوں نے پیغمبروں کو تک قتل کیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وَيَقْتُلُونَ بغیر اللہ، بغیر حق، کہ حق کے بغیر پیغمبروں کا یہ قتل کرتے تھے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا جب کہ یہودیوں کے پاس ایک پیغمبر آئے جن کا نام یسع تھا، اور جس کو ایزیا بھی کہتے ہیں بعض لوگ، تو انہوں نے یہودیوں کو یہ کہا کہ تم لوگ جو بابل اور نینوا کے مقام پر جا کر آباد کر دیے گئے تھے، ان کو یہ کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ بیت المقدس کو، تو تمہارے پاس ایک مسیحا آئے گا جو ایک پوری دنیا کو فتح کرے گا، پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرے گا، تمہیں عروج نصیب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بنی اسرائیل جب گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے بڑے عذاب نازل کیے۔ یہ تو بہت سے چھوٹے بڑے عذاب آتے رہے، لیکن دو اتنے بڑے عذاب آئے۔ ایک تو 170 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 170 سال پہلے بخت نصر نام کے ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا فلسطین پر، پورے بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل عام کیا، اور جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو تباہ تاراج کر دیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت دی کہ تم لوگ بیت المقدس میں جاؤ اور تمہارے پاس ایک مسیحا آئے گا، تو جب یہودی واپس آئے، بخت نصر جن کو لے کر گیا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا، اور بابل اور نینوا کے مقام پر اس نے وہاں پر ان لوگوں کو آباد کیا تھا، بعض لوگوں کو، اکثر کو تو قتل کیا، لیکن بعض کو جو زندہ تھے ان کو غلام بنا کر لے گیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ بیت المقدس کو، وہاں پر تمہارے پاس ایک مسیحا آئے گا اور دنیا پر حکومت قائم کرے گا، تو وہ لوگ گئے۔ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روانہ فرمایا، اور بہت سے معجزوں کے ساتھ، تاکہ یہودی ان پر ایمان لائیں اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ پنگوڑے میں یا جھولے میں کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، پیدا ہونے والے بچہ، اور بہت سے معجزے کے، اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتے، اور کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو چنگا ہو جاتا، اور مردے کے پاس جا کر یہ کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا۔ اتنے معجزے بتانے کے بعد بھی، لیکن چونکہ وہ برائیوں سے روکتے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور سود سے روکتے تھے، تو وہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ان کی نبوت کا انکار کیا، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ ایک رقاصہ کی فرمائش پر ایک بادشاہ نے ایک پیغمبر کا سر کاٹ کر ایک تھال میں پیش کیا اس رقاصہ کے سامنے، اور پھر کتنے ہی پیغمبروں کو احادیث میں آتا ہے کہ زندہ زمین میں دفن کر کے کاٹ دیا کرتے تھے، آروں سے چیر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اتنے جرائم تھے ان کے، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور مغضوب قوم بن گئی، اور ان پر جو عذاب نازل ہوا جب 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے صلیب پر چڑھانے، یعنی یہودیوں نے یہاں تک سازش کی کہ رومی جو بادشاہ تھا اس کے پاس، اس کے جرنل کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو صلیب پر چڑھا دو، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم کو اس طرح سے ستاتا ہے بلا۔ ان لوگوں نے اتنا امپریس کیا اس جرنل کو کہ اس نے صلیب پر چڑھانا منظور کر لیا، اور اس نے پوچھا کہ یہ ایک چور ہے، ڈاکو ہے، تو اس کو لا کر رکھا گیا، تو یہ ان کو صلیب پر لٹکاؤں یا ان کو؟
تو یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکاؤ، لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ اس کے بعد ان پر یہودیوں پر ایک بہت بڑا اور ایک عذاب آیا کہ 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 70 سال بعد، ٹائٹس نام کے ایک رومی جرنل نے ان پر آ کر فلسطین کے اندر اتنا قتل عام کیا کہ تقریباً پورے یہودیوں کو ختم کر دیا، خون کی ندیاں بہا دیں، اور ہیکل سلیمانی کو، یعنی بیت المقدس کی جو عمارت تھی اس کو پورا تباہ تاراج کر دیا پورا، اور ایک صرف مغربی دیوار باقی رہ گئی جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، جس کو انگریزی زبان میں ویلنگ وال کہتے ہیں، جہاں پر یہودی جا کر آج بھی اس طرح سے سر جھکا کر اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو مانا نہیں، اور آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا، حالانکہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اور جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں پر، تو اس وقت آپ نے اس مقام پر جہاں پر اللہ کے رسول معراج پر جانے سے پہلے اپنے اس جانور کو باندھا تھا جس کو براق کہتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی، جو آج بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد جب 70 عیسوی میں جو ٹائٹس نام کا جو جنرل آیا، قتل عام کیا، اور باقی جو زندہ بچے ہوئے لوگ تھے وہ یہودی تھے، ان لوگوں کو اس نے کہا کہ نکل جاؤ، اس ملک میں تم نہیں رہ سکتے۔ تو وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، کوئی جرمنی چلا گیا، کوئی فرانس چلا گیا، کوئی یورپی ممالک دیگر ممالک کو گیا، کوئی پاکستان چلے گئے، کچھ انڈیا بھی آئے، کچھ عرب کے کنٹریز میں بھی آئے، جو مثال کے طور پر مدینہ کے اندر جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ نام کے جو یہودی قبیلے تھے، وہ اسی وقت نکالے گئے لوگ تھے جو آ کر وہاں پر بس گئے تھے۔ تو اس طرح سے وہ تقریباً کئی صدیوں تک دنیا میں در بھٹکتے رہے۔ وہ گھیٹوس میں رہتے تھے۔ گھیٹوس کا مطلب جیسا آج کل ہم سلم ایریاز کہتے ہیں، کہ وہ سلمز میں رہتے تھے، جہاں پر کوئی پانی، کوئی نل، کوئی فیسلٹی، میونسپل فیسلٹی نہیں ہوتی۔ تو یورپین کنٹریز میں وہ لوگ گھیٹوس میں رہتے تھے یہودی۔ لیکن جب ہسپانیہ فتح ہوا مسلمانوں کے زمانے میں، یعنی جس کو آج اسپین کہتے ہیں، وہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، تو یہودیوں کو وہاں پر آنے کی اجازت دی گئی، اور مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، ان کو انسانی حقوق دیے۔ لیکن یہ بدترین قوم مسلمانوں کے اس احسان کو بھی فراموش کر کے آج مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ یعنی جنہوں نے ستایا ان کو وہ تو کچھ نہیں کہتے، نصرانیوں کو یا کرسچنز کو، جنہوں نے کئی صدیوں تک ان پر ظلم کیا ان کو تو کچھ نہیں کہتے، جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا مسلمان، ان کے ساتھ یہ لوگ قتل عام کر رہے ہیں۔ تو 1900 یعنی 20ویں صدی جب شروع ہوئی، جب جنگ عظیم ہو رہے تھے دنیا کے اندر، تو اس وقت آخری جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، جو پوری دنیا پر حکمرانی، تقریباً بہت سے ممالک پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور جو عثمانی خلافت جس کو کہتے ہیں، جس کے آخری خلیفہ عبدالحمید دوم تھے، ان کے پاس انگریز جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم کو اس بات کی اجازت دیجیے، یہودیوں کو اس بات کی اجازت دیجیے کہ جا کر وہاں پر فلسطین میں کچھ زمین خرید سکیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ ایک مسلمان خلیفہ نے، حضرت عبدالحمید دوم نے، کہ جس کو حضرت عمر نے یہودیوں کو وہاں پر آنے کے سے رہائش پذیر ہونے سے روکا تھا، اور کرسچنز کے پاس انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کو میں توڑ نہیں سکتا۔ لیکن 1948 میں اس طرح سے پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں توڑی گئیں سازشوں کے ذریعے سے انگریزوں نے، اور انگلینڈ کے ایک فارن منسٹر جس کو کہتے ہیں، یا کوئی منسٹر تھا جس کا نام یہ تھا کہ وہ بالفور جو تھا، وہ ایک انگلینڈ کا منسٹر تھا۔ اس نے یہودیوں کے جو بڑا لیڈر تھا اس کو ایک لیٹر لکھا کہ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کو فلسطین آپ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمانوں کی اوٹومن ایمپائر یعنی عثمانی سلطنت دنیا کے کونے کونے سے ختم ہو گئی، یہاں تک کہ سعودی عرب اور فلسطین سے بھی ختم ہو گئی،
تو پھر ان لوگوں نے فلسطین کو ان کے حوالے کر دیا اور 1948 میں یہ قائم ہوا اور ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ جا کر وہاں زمینات خرید سکتے ہیں، لیکن وہاں زمینات خریدتے خریدتے انہوں نے قبضے کرتے ہوئے اور عربوں کے ساتھ جنگ کر کے اپنے فلسطین کے اندر اپنی سلطنت کے جو حدود ہوتے ہیں اس کو بڑھاتے چلے گئے اور بمباری کرتے رہے، مسلمانوں کو ستاتے رہے، یہاں کے فلسطینیوں کو اوپر ظلم کی انتہا کرتے رہے اور ان کی زمینوں پر قبضے کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ پوری طور سے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے آج مسلمانوں کے قبضے میں صرف 2 چیزیں باقی ہیں، ایک چھوٹا سا ایک پٹی ہے جس کو غازہ کہتے ہیں اور ایک ویسٹ بینک ہے، ویسٹ بینک پر بھی تقریباً یہودیوں ہی کا قبضہ ہے ایک طرح سے۔ تو یہ غازہ میں جس پر حماس کی حکومت ہے، جو حماس کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بہت سالوں سے محنت کی، کوشش کی، جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف، لیکن آج یہ یک طرفہ بمباری کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے جو یہودیوں کی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ ذلیل اور یہ اس طرح کی ایسی قوم جس نے پیغمبروں کو ختم کیا، ایسی قوم جس نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کیں، یہ ایسی قوم جس نے سود کے کاروبار کے اندر، سودی لین دین کے اندر، قرضوں کے اندر دنیا کو اس زمانے سے آج تک بھی یہ جال میں اپنے پھنسائے رکھا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسا ملک ہے، ایک ناسور ہے زمین کی چھاتی پر، بالخصوص عرب کے سینے میں گھونپا ہوا ایک خنجر ہے جو مسلمانوں کے لیے رشتہ ہوا ایک ناسور بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آزاد کرے، فلسطین کو، اور ایک آزاد فلسطین قائم ہو، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔